बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफात। पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के बाद अपनी रातें सियासी मकाम मर्री में गुजार रहे हैं। और आज की इस वीडियो में नवाज शरीफ से मुतल्लिक किए जाने वाले अहम तरीन इंकशाफात का ताल्लुक भी मरी के इलाके के अहम तरीन सियासी मकाम बूरबन से है। और कभी कभी दूसरों की गंदी वीडियो बनाने वाले और उन्हें इन मुबैना जाली और गंदी वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले गलती से कभी कभार अपनी गंदी वीडियो भी बनवा बैठते हैं, जो बाद में उनकी सियासत में वापसी और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर बातें मानने के लिए डील का बायस भी बन जाती है। यह एक ऐसी वीडियो टेप से मुतल्लिक बड़ी और सनसनीखेज खबर है जिसका एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास होने का दावा किया गया। और जनाब, नवाज शरीफ की बूरबन में की जाने वाली अयाशियों, खुफिया वीडियोस, व्याग्रा और नंगी फिल्मों का इंकशाफ हम आपके सामने एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब सजा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद ना सिर्फ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हो चुकी है, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के दायमी वारंट खत्म किए जा चुके हैं, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से नैब ने इनकार कर दिया है, बल्कि अब तो नवाज शरीफ खानदान की जब्त की हुई जायदादें भी उन्हें वापस देने की तैयारियां की जा रही हैं। यह सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन और हर दिल अजीज अवामी सियासतदान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जेल में हैं। और एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है ये सब कुछ कि जब उनके खिलाफ तोशा खाना झूठा केस, अलकादर ट्रस्ट का झूठा केस, 9 मई के हवाले से झूठा केस और साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से भी झूठा केस, बल्कि उनके खिलाफ जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद जाली मुकदमात जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। और मीडिया की जानिब से गुज़श्ता 5 बरसों से इमरान खान के खिलाफ इंतहाई घटिया बेबुनियाद खबरें और स्कैंडल उनके हवाले से टीवी चैनल्स की जीनत बनते रहे, अखबारात में आते रहे, लेकिन वो क्या करेंगे, रब की लाठी हुआ करती है बे आवाज़। और जिस शख्स इमरान खान पर तो उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, कभी नशे और शराब के हवाले से, कभी चर्स के हवाले से, कभी कोकेन के हवाले से और कभी दीगर कई मामलात उनके जो है वो ख़वातीन के साथ जो है उनसे ताल्लुक़ के हवाले से झूठे इल्ज़ामात भी उनके ऊपर तरह तरह के, कभी जाली घटिया किस्म की किताबें उनके खिलाफ छपवा कर ये पूरा माफिया लगा रहा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, रब की लाठी बे आवाज़, करना कुछ यूँ कि अहम तरीन मामलात, वीडियोज़ और इंकशाफात जो हैं वो सामने आ गए जनाब नवाज शरीफ से मुतल्लिक, जिसकी डिटेल हम इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है, ये ऐसे इंकशाफात इस माहौल में हम आपके सामने रख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद अली दुरानी, जो कि इन दिनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, उन्होंने मुलाकात की है और ये दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान में कौमी मुफाहमत के एजेंडे के ऊपर हामी भर ली है। मोहम्मद अली दुरानी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात कर चुके, सदर ममलकत से मुलाकात कर चुके, खुलकर ये कहते हैं कि वो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। और अब उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कौमी मुफाहमत में अपना किरदार अदा करने पर राज़ी कर लिया है। एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे सामने नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस किस्म की खबर का सामने आना भी इंतहाई मानी खेज है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों में राब्ते और मफाहमती एजेंडे पर इत्तफाक राय पर मौलाना फजल रहमान काम करेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बातचीत का इशारा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कौमी मुफाहमत के हवाले से ऐलान कर चुकी है। अब हम बैकग्राउंड रखते हैं नवाज शरीफ की इस ये जो वीडियो है, ये जो इंकशाफात हुए हैं नवाज शरीफ की अयाशियों के, उसकी तफसीलात में जाने से पहले जनाब
اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، سیاستدانوں کے معاشقے، لکھی ہوئی ہے خالد چودھری صاحب کی، دستاویزات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی نواز شریف کے دور حکومت میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس کی ایک کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے مطابق 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست تھی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فحش فلمیں، مشترکہ مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیاں ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجا کرتی تھیں اور نواز شریف دل کھول کر ان پر رقم لٹایا کرتے تھے۔ نواز شریف کی اس جو ہے وہ دریا دلی کا تذکرہ معروف دانشور اور صحافی جو ان دنوں نواز شریف کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں، جی ہاں میں بالکل نجم سیٹھی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے بقول انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان، جن کی بیٹی کی جنید صفدر کے ساتھ شادی ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی، اور اس کتاب کے مطابق سابق کے ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے طاہرہ سید کو ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ کس کے؟ کیونکہ نواز کس چیز کے ملتے تھے؟ کیونکہ وہ طویل عرصے تک اس کتاب کے بقول نواز شریف کے دل پر راج کرتی رہیں۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سید کو پرائم منسٹر ہاؤس میں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا، اور دونوں کے پیار کے قصے جو ہے وہ زبان زد عام تھے، بلکہ انہوں نے ایک ہستا بستا گھر بھی اجاڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معروف کمپیر اور قانون دان نعیم بخاری کی بیوی تھی طاہرہ سید، اور بعد میں معاملات ان کے درمیان طلاق کی صورت بھی اختیار کر کے اور یوں میاں نواز شریف نے گھرانہ بھی برباد کر دیا۔ تاہم اس کے بدلے طاہرہ سید کو بڑے مالی فوائد حاصل ہوئے۔ میاں صاحب نے مری میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ طاہرہ سید کو دے دی، جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے کی آمدن ہوتی تھی، لیکن جب پھر 93 میں بے نظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے اس سے محروم کر دیا۔ اچھا خیر، پھر یہ جو معاملہ تھا یہ کلثوم نواز تک بھی پہنچا، مرحومہ تک معاملہ آگے بڑھا، تاہم انہوں نے جو ہے وہ تدبر سے اس کے اوپر جو ہے وہ اختیار کیا۔ لیکن پھر جب 1997 کے الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں تو بھارتی اخبار سماچار کے انکشاف نے پاکستانی سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ اخبار نے 12 جنوری 1997 کو معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بس نام کے شریف ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے تک میری زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ دلشاد نے انکشاف کیا تو دنیا بھر کے جرائد اور اخبارات ان سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے لباس انٹرنیشنل نے ان سے تفصیلی بات کی تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کے پاکستان کی سیگل فیملی کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ اسی خاندان کی ایک بیگم صاحبہ نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وہ مری کے مضافات میں بھوربن میں ایک تقریب کے دوران ان کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف سے ہو گئی، اور میاں نواز شریف پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھے۔ آپ کو یاد ہے نا گوری اینکر کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا تھا، کس قسم کی باتیں کی تھیں۔ گوری اینکر نے بعد میں پھر انکشاف بھی کیا تھا۔ اچھا پھر دلشاد بیگم کے بقول اس کے بعد انہیں پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت مل گئی، جس پر پاکستان میں لوگوں نے اعتراض کیا، حتیٰ کہ بات قومی اسمبلی میں بھی اٹھائی گئی، لیکن نواز شریف نے کسی الزام کسی احتجاج کی پرواہ نہ کی، اور دلشاد بیگم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی اور میری محبت اس حد تک بڑھ گئی تھی، ذرا غور سے سنیے، کانوں کے دھوئیں نکال دینے والا انکشاف، کہ میری خواہش پر نواز شریف نے 1991 میں فوجی کارروائی بھی مقبوضہ کشمیر میں بند کروا دی۔ حالانکہ جماعت اسلامی کی انہیں مخالفت مول لینا پڑی، لیکن نواز شریف عشق کے معاملے پر کسی بات کے اوپر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ صرف یہ قصہ طاہرہ سید اور دلشاد بیگم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کے اندر مزید کئی نام بھی آئے۔ لکشمی چوک لاہور کے رہائشی نے بھی احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام کے سامنے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا جناب مجھے ہر ہفتے
خصوصی جہاز سے اسلام آباد بلایا جاتا تھا جہاں مجھ سے خصوصی خدمات دی جاتی. اور پھر کچھ صحافیوں نے بھی انکشاف کیا جس میں ایک نام اس کتاب کے بقول ہارون رشید کا بھی ہے. ہارون رشید نے اپنے قلم کے ذریعے سوال کیے، ان سے پوچھا کہ کیا ہمیشہ کے وعدہ معاف گواہ حسین حقانی اٹھیں گے اور بیان کرنا پسند کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کے دنوں میں نواز شریف ہر روز گھنٹے بھر کے لیے کہاں غائب ہو جایا کرتے تھے؟ کیا جامعہ پنجاب کا ذمہ دار افسر گواہی دینے پر آمادہ ہے کہ اس نے ماڈل ٹاؤن لاہور کے پارک میں کیا دیکھا تھا، اور کیا لاہور کے وہ پولیس افسر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں جنہوں نے اچانک ایک رات وزیر اعلیٰ نواز شریف کو ایک پراسرار مقام پر دیکھا اور جہاں پر وہ بات منکشف ہو گئی جسے چھپانے کے لیے جتن کیے گئے تھے؟ آگے اہم ترین دعویٰ ہارون رشید کا پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا جنرل حمید گل اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے ریکارڈ سے بعض ٹیپس محض اس لیے ضائع کر دی گئیں کہ بعد میں نواز شریف کے اقتدار کا راستہ ہموار کیا جا سکے؟ جی ہاں بالکل، یہ ویڈیو ٹیپس ان کی وزارت اعلیٰ پہلی 85-88 والی 90 والی وزارت عظمیٰ کے دور کی تھیں، اور پھر 97 میں کیونکہ خفیہ ہاتھوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ ان کو ایک بار پھر اقتدار کے سنگاسن پر بٹھانا تھا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے ہارون رشید کی جانب سے کہ کیا جنرل حمید گل جو کہ کسی وقت میں DGISI تھے وہ اس دعوے کی تردید کریں گے کہ خفیہ ایجنسیوں کے ریکارڈ سے بعض ٹیپیں نواز شریف کے حوالے سے ضائع کر دی گئی تھیں؟ اچھا، صرف بات یہی نہیں رکتی بلکہ معروف صحافی تحقیقاتی صحافی منیر احمد نے بھی اپنے مضمون شریف برادران کی رنگرلیاں کے عنوان سے ایک کالم لکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا تو وہ اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے. یعنی بات مری کی ہے، اور غور کریں، اب بھی سوچیں کہ آخرکار ایسا کیا معاملہ ہے. اب تو پنجاب کے اندر اتنی گرمی بھی نہیں، سردیاں شروع ہو چکی ہیں، پورے پاکستان کے اندر آغاز ہو چکا ہے. مری ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں پر عام طور پر لوگ خوشگوار موسم کے لیے گرمیوں میں یا پھر سردیوں کے اندر دسمبر جنوری میں برف باری کے لیے جایا کرتے ہیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف ان دنوں بھی وہاں پر مری کے اندر ہی اپنا زیادہ تر جو عرصہ ہے وہ گزار رہے ہیں؟ یہ دعویٰ بھی کس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے، جو آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کا میئر جن صاحب کو انہوں نے بلوایا تھا، وہ ٹھیکے شیکے لیا کرتے تھے اور وہ میاں صاحب کے قریب ہوئے تھے. ان کو کشمیری گشتابے وغیرہ کھلا کے انہوں نے وہاں ان کے لیے گھر بھی تعمیر کر رکھا تھا. اور پھر اس کے کتاب کے اندر ذکر بھوربن کا، مری کا دلشاد بیگم صاحب کی جانب سے کچھ سوالات بھی اٹھاتا ہے، اور یہ سوالات پاکستانی عوام پوچھتے ہیں کہ کیا مری کو نواز شریف نے اپنی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے دور میں کیا وہاں پر عیاشی کا اڈا بنا رکھا تھا؟ کیونکہ بقول منیر احمد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف کو مری جانا ہوتا تھا تو اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے، جو کہ تقریباً 4.5-5 گھنٹے کا سفر ہے، جبکہ یہی فاصلہ جہاز سے تقریباً پونے گھنٹے میں بھی طے ہو سکتا ہے. لیکن اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کی آمد کا گھنٹوں قبل ہی انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اچانک جو ہے وہ نواز شریف کا پروگرام بدل جایا کرتا ہے. اور یہ بھی بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتیں اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ٹرین سے اتر جایا کرتی تھیں. یہ میں بات نہیں کر رہا، سیاستدانوں کے مواشقے، خالد چودھری صاحب یہ انڈر لائن، یہ کتاب کے اندر اس بات کا ذکر ہے. اور پھر آگے چل کر کے نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا. وہ اگر راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر جو ہے وہ خوشگوار گزرا ہے. اور کئی دفعہ جب میاں صاحب کا موڈ خراب ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ نواز شریف کے خصوصی مہمان کسی وجہ سے ٹرین کے اندر جو ہے وہ سوار نہیں ہو سکے. یہ ہیں جناب تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں نواز شریف کی مری کے حوالے سے، ان کی جنرل رانیوں کے حوالے سے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول کے اندر آپ کے سامنے رکھا کہ جب ایک بار پھر ممکنہ طور پر واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے، ڈھکی چھپی نہیں، کہ نواز شریف ایک بار پھر لندن ڈیل کے نتیجے میں
پاکستان پہنچ چکے ہیں، ایک ایسی ڈیل کہ جو کہ وقت سے پہلے مرشد عمران خان نے پوری قوم کے سامنے رکھ دی تھی۔ جو باتیں عمران خان نے جلسوں کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر پاکستانی قوم کو بتائی تھیں، وہ ایک ایک کر کے تمام تر پوری ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف خالی میدان لے کر واپس لوٹیں گے اور عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، وہی سب کچھ، لیکن ابھی تک ان تمام تر کوششوں کے باوجود مکمل طور پر ناکامی۔ عمران خان ابھی بھی پاکستانی عوام کے اندر 75% کی مقبولیت کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول، اور ایک بار پھر اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں شہر اقتدار کے اندر کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل تو کر لی گئی، لیکن اب اس ڈیل کے بعد نواز شریف کو اقتدار تک کیسے پہنچانا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔